टेक पिटी, ठीक है ना। बर्रल मालामाल ने इसको लिखा है, जिसका मतलब है रहम करो, रहम करो, ठीक है। तो इसमें दो करैक्टर हैं जी, एक है रोजन और एक है ईवा, ठीक है। तो रोजन जो है ना वो ईवा के ऊपर जो है वो मतलब कि उसके ऊपर तरस खाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ईवा है वो एक सेल्फ रिस्पेक्टेड वोमैन है। शी डजंट वांट टू बी टेकन पिटी बाय एनीबॉडी एल्स, ठीक है ना। उसके खामन की डेथ हो चुकी है और उसकी दो बेटियां हैं, फिगा और सोरेल। तो वो अपने कारोबार को इम्प्रूव करने की, जो नुकसान में जा रहा है, कोशिश करती है। लेकिन जो रोजन है वो उसके ऊपर जो है ना वो मतलब कि उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भीख जो है ना वो पसंद नहीं करती है, ठीक है। तो बड़ी ये एफर्ट करता है, लेकिन वो इसकी कोई भी जो ऑफर है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, सही है। लेकिन इसमें एक अजीब बात ये है कि जब एंड होता है स्टोरी का तो ये उसके पास जाती है, तो फिर उस वक्त रोजन जो है वो इसको रिजेक्ट कर देता है। यानी पहले ये रिजेक्ट करती रहती है और बाद में रोजन जो है वो इसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो इसको आप लव स्टोरी के तौर पर भी प्रूव कर सकते हैं। जो करेक्टर्स हैं वो कंट्रास्टेड हैं, ठीक है ना। और रोजन के जो वे ऑफ हेल्पिंग है, ठीक है ना, वेज ऑफ हेल्पिंग, वो भी आप उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो है जी ईवा, ठीक है ना, जो वो हीरोइन है इस स्टोरी की। ईवा इज सेल्फ रिस्पेक्टेड, सेल्फ रिस्पेक्टेड वोमेन, ठीक है। यानी वो एक बड़ी इज्जत नफ्स वाली खातून है, ठीक है। वो कोई भी ऑफर इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी उसको वो एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। रोजन जो है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक्सप्लॉइटर है। रोजन ट्राइज टू एक्सप्लॉइटर, यानी उसकी, क्योंकि वो एक बेवा है ना, उसकी मजबूरियों से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो उसकी हर ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहती है। वो किसी आउटसाइडर की जो हेल्प है वो नहीं लेना चाहती। कैरेक्टर्स आर कंट्रास्टेड, आर कंट्रास्टेड, ठीक है। यानी जो उनमें बड़ा तजाद है, जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं है। यानी रोजन जो है ना वो बड़ी उसको अपना हाउस भी देने की कोशिश करता है, उसकी बच्चों की मदद करने की कोशिश करता है, उसे शादी करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। उसका कारोबार जो है ना उसको फिक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर ऑफर को रिजेक्ट कर दे, ठीक है ना। तो कंट्रास्ट कहाँ पे पैदा होता है कि जब वो उसके पास जाती है जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा है, इवन कि उसके लिए जान भी वसीयत भी तैयार करवा लेता है, ठीक है, कि मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी और उसकी बेटी के नाम, और खुदकुशी कर लेता है लेकिन बच जाता है। तो जब वो उसके पास जाती है तो फिर वो इनकार कर देता है। पहले ये इनकार करती रहती है, फिर ये हाँ कर देती है, और जब ये हाँ करती है तो वो ना कर देता है। तो कंट्रास्टेड है जी, ठीक है। तो इसमें जो रोजन्स के जो हेल्प मेथड्स हैं, वेज हैं, वो आपको पता होना चाहिए। रोजन्स वेज ऑफ हेल्पिंग हर, हेल्पिंग ईवा, ठीक है। यानी वो क्या क्या ऑफर्स उसको लगाता है, उसकी ऑफर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, सही है। अच्छा जी, बालन मालामार ने इसको लिखा है, तो इसके ऊपर पॉइंट है। ये टेस्ट में भी एक बच्चे ने मुझे टेस्ट दिया हुआ था, मैंने बार बार ये कहता हूँ कि जब आपने पेपर में ये लिखना है तो इसकी आपने नंबरिंग नहीं करनी है, पॉइंट्स नहीं लिखने, आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ना अभी से इसकी प्रैक्टिस कर ले, वरना उधर जाके आप
نمبرنگ سے لکھیں گے تو وہ عجیب لگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بچوں والا کام ہو جاتا ہے۔ نمبرنگ صرف یہ ہے کہ آپ کو آسانی رہے یاد کر، اس لیے نمبرنگ ہوتی ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے جی، اٹ از اے شارٹ اسٹوری وچ ٹیلز اس آف دا انفلنچنگ اسٹرگل۔ انفلنچنگ غیر متزلزل، غیر متزلزل جو کوشش ہے آف اے وومین، یعنی ایک عورت کی نہ ڈگمگانے والی، انفلنچنگ جو اسٹرگل ہے آف اے وومین ہو اسٹرائیوز، اسٹرائیو ہوتا ہے کوشش کرنا، ٹو سروائیو ان لائف، جو زندگی میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے آفٹر ہر ہسبینڈ ڈیتھ، یعنی اپنے خامد کی موت کے بعد وہ اپنے بزنس کو سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی کوشش، اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی، ٹھیک ہے، اور اس کا جو عزم ہے وہ انفلنچنگ ہے، یعنی کہ غیر متزلزل ہے۔ نمبر 2، اٹ آلسو ٹیلز اس دیٹ پرسنز لائک روزن، کہ روزن کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں، ٹرائی ٹو ایکسپلائٹ دا سچویشن، وہ صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، حق تلفی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ دوسروں کی مجبوریوں کو کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، روزن از اونلی ٹیکنگ پیٹی انیوا، کیونکہ وہ بھی بار بار کہتی ہے کہ وہ چیریٹی کو پسند نہیں کرتی، اس کو پتا ہے کہ روزن جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیک پیٹی کر رہا ہے، صحیح، اس کا اسٹوری کا نام بھی ٹیک پیٹی ہے، اور وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ وہ مطلب کوئی بھی چیز بھیک کی شکل میں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ His all offers are not based on true love، اور وہ کہتی ہے کہ اس کی جتنی بھی آفرز ہیں وہ سچی محبت پر بیس نہیں کرتی ہیں۔ نمبر 4، ہی اڈاپٹس، اڈاپٹ ہوتا ہے اختیار کرنا، یہ روزن جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، ہی اڈاپٹس مینی ویز ٹو ہیلپ ہر، اس کی مدد کرنے کے بہت سے طریقے اڈاپٹ کرنا ہے، بٹ شی ریجیکٹس، ریجیکٹ کر دیتی ہے ہر ایوری آفر ایز اٹ از ناٹ بیسڈ آن ٹرو لو، کیونکہ اس میں ٹرو لو نہیں۔ نمبر 5، ways adopted by روزن ٹو ہیلپ ہر، وہ کون سے طریقے ہیں، طریقے کون سے ہیں، یہ آگے اے بی سی فارم میں لکھے ہوئے۔ نمبر 1، he sends her some dollars from the other city under a fake name، جعلی نام جو ہے، یعنی چیک کے اوپر کوئی اور نام لکھ دیتا ہے، وہ یہ بہانہ کرتا ہے کہ یہ میں نے پیسہ تمہارے خامن سے ادھار لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، he tries to give some eatables، مثلا کہ کھانے کی اشیاء، کھانے کی اشیاء، ٹو ایواز ڈاٹر، یعنی فیگا اور سوریلس کی جو بیٹیاں ہیں نا ان کو کچھ کھانے کو دیتا ہے۔ سی، ہی پرپوزڈ ایوا ٹو میری، اسے پرپوزل بھیجتا ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ ڈی، he even asks her to marry the person of her choice، وہ کہتا ہے اگر میرے سے شادی نہیں کرنی تو اپنی پسند کی شادی کر لو۔ and he will bear the expenditures of the marriage، اور وہ شادی کے تمام جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرے گا۔ he offers her his house free of rent، اسے کہتا ہے کہ میرے گھر والا جو اوپر والا پورشن ہے گھر کا وہ فری ہے، تم وہاں پہ آ جاؤ، رینٹ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے جی ایٹ دا اینڈ ہی گیٹس ہز ول پریپیئرڈ، ول کہتے ہیں وصیت، وہ اپنی وصیت تیار کرواتا ہے، لیونگ آل از پراپرٹی ٹو ایوا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے مرنے کے بعد ساری اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ایوا اور اس کی بچیوں کے نام ہو، اینڈ کمٹس سوئسائڈ، اور خودکشی کر لیتا ہے، بٹ از سیو، لیکن اس کی جان بچ جاتی۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے بٹ ایٹ دا اینڈ بوتھ دا کریکٹر شو کنٹراسٹڈ ایٹیٹیوڈ، یعنی متضاد رویہ، متضاد رویہ وہ دکھاتے ہیں۔ نمبر 7، فرسٹ شی ریجیکٹس آل آر آفرز، پہلے اس کے ساری آفرز ریجیکٹ کرتی ہے، بٹ ان دا اینڈ شی گوز ٹو ہم، وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے جی روزن ایون پٹس ہز لائف ایٹ رسک فار ہر، جو اپنی زندگی اس کے لیے داؤ پہ لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بٹ وین شی گوز ٹو ہم، جب وہ اس کے پاس جاتی ہے، ہی ابیوزز ہر، ابیوزز ہوتا ہے برا بھلا کہنا، برا بھلا کہنا، اسے گالیاں دیتا ہے یہ رسپانس کے بعد،
ٹھیک ہے نا. پہلے اس کے لیے جان نشاور کرتا ہے، لیکن جب اس کے پاس جاتی ہے تو پھر اس کو برا بھلا کہتا ہے. ہاں یہ کلیئر ہو گیا. اب اس کے اوپر کوئی بھی کوشچن آئے آپ نے یہ پوائنٹس لکھنے ہیں، لیکن نمبرنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ جو ہماری سٹوری ہے وہ ہے دی ہیپی پرنس. ٹھیک ہے نا. ہیپی پرنس، خوش باش شہزادہ. He doesn't know what the worries of life are. He lives in a palace. اور اس پیلس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے سینس سوسی. سینس سوسی یعنی sorrows are not allowed to enter in this palace. کہ اس محل کے اندر جو ہے وہ دکھوں کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے. All the time he is happy. He is enjoying drinking, dancing, having gossip with his friends. ٹھیک ہے نا. وہ شہزادہ ہے. He should help the poor people. ٹھیک ہے. But he doesn't help. All the time he is living in the boundaries of his palace and he is enjoying a happy life. ٹھیک ہے. اس کو نہیں پتا کہ what is happening beyond the walls of this palace. How the people are living their lives. How poor the people are. ٹھیک ہے. اس کو نہیں پتا what are the problems of common people. اور جب مرتا ہے تو اس کا ایک اسٹیچو بنا دیا جاتا ہے اور اس کو شہر کے اونچی جگہ پہ فکس کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر قیمتی پتھر اور سونا جو ہے نا وہ چڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ دیکھتا ہے وہاں پہ وہ اسٹیچو جو ہے نا اونچی جگہ پہ لوگوں کے مسائل دیکھتا ہے، پھر رونا شروع کر دیتا ہے. ایک سویلو ابابیل جو ہے نا وہ اس کا ہیلپر بن جاتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میرا سارا جو سونا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرو، ان کی مدد کرو. ٹھیک ہے. تو وہ ہے وہ مدد کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے. لوگ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بدصورت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا جو پتھر ہے قیمتی وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں. اس کے اوپر جو لیئرز آف گولڈ ہے وہ بھی اتار لیے. بدصورت. سردی بڑھتی ہے تو جو سویلو ہے وہ مر جاتا ہے اور ہیپی پرنس جو ہے نا اس کو وہاں سے اکھاڑ دیا جاتا ہے اور فیکٹری میں بھیجا جاتا ہے کہ ایک نیا مجسمہ جو ہے نا کسی اور کا اس کو میلٹ کیا جائے اور کسی اور کا مجسمہ بنایا. اس کا دل جو ہے نا وہ میلٹ نہیں ہوتا ہے. اس کو وہ فاؤنڈری والے مل والے اٹھا کے باہر. تو اتفاق سے وہ اس جگہ پہ گرتا ہے جہاں پہ وہ کچرے کے ڈھیر کے اوپر مردہ سویلو پر پڑا ہوا تھا. تو اللہ کے حکم سے جو فرشتہ ہے وہ دنیا کی دو پیاری چیزیں لے کر جاتا ہے. اور کون سی چیزیں ہیں؟ ایک وہ ڈیڈ سویلو ہے اور ایک بروکن ہارٹ آف دا اسٹیچو ہے، دا ہیپی پرنس ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے کی اس چوائس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام سے فائز کرتے ہیں. صحیح. تو بیسیکلی یہ جو سٹوری ہے نا یہ آسکر وائلڈ نے لکھی تھی اپنے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. بلکہ لکھی بھی نہیں تو سنائی تھی. تو بچوں نے جا کے اسکول میں سنا لی تو وہ اوور دا ڈیز ود سم ڈیز وہ بڑی فیمس ہو. تو پھر آسکر وائلڈ نے اس کو لکھا. صحیح ہے. پر اس میں کچھ جو ہے نا اور اس میں ایڈیشن کی اور اس کو پبلش کیا. تو بڑی اچھی سٹوری ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں جو رولرز ہیں ان کے اوپر ایک کریٹیسزم ہے. جو حکمران طبقہ ہے کہ جب وہ پاور میں ہوتے ہیں ہیپی پرنس کی طرح، جب وہ زندہ ہوتے ہیں they are able to help the poor people but they do not help the poor people. ٹھیک ہے نا. حکمران جب ایک نا سیاستدان جو ہے نا پہلے بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر، جب وہ پاور میں آتے ہیں تو کرتے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عوام نہ مہنگائی کنٹرول کرتے ہیں نہ ان کے مسائل حل کرتے ہیں. صحیح نا. تو یہ اس کے اوپر اس نے کریٹیسائز کیا ہے. بیسیکلی یہ جو ہیپی پرنس ہے نا یہ پالیٹکس کے اوپر کریٹیسزم ہے. اور جس دور میں یہ لکھی گئی تھی یہ تھا وکٹورین ایج تھا، ملکہ وکٹوریہ کا زمانہ تھا. اور انگلش ہسٹری کے اندر اٹ واز کالڈ اے ورسٹ ایج. یعنی جو مسائل تھے انگلینڈ کے وہ بہت زیادہ تھے اور جو رولرز تھے وہ they were quite calvish and they were unaware of the problems of the poor people. ان کو لوگوں کے مسائل کا پتہ ہی نہیں. تو ساتھ اس نے سٹوری بچوں کو بھی خوش کر دیا اور حکمرانوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کر دی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو موڈ ہے وہ فینٹیسی ہے. ٹھیک ہے نا. اٹ از فینٹیسی اور فیری ٹیل. ٹھیک ہے نا.
فیری ٹیل بھی ہے اور فینٹیسی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فینٹیسی میں یہ ہوتا ہے، جب میں وہ پڑھا رہا اسٹوری آپ کو ریپر جن ڈاٹر، تو وہ فینٹیسی ہے، اور فینٹیسی میں نے اس کو ڈیفائن یہ کیا تھا کہ اٹ از اے اسٹوری اوے فرام دا ریالٹیز آف لائف، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پہ صورتحال جو وہ ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ جو ہے نا اس نے بلینڈ کر دیا، مکس اپ کر دیا ہے۔ آسکر وائلڈ blends fantasy with realities، یعنی ملکہ وکٹوریہ کے دور کی جو حقائق ہیں، تلخ حقائق، ان کو فینٹیسی فل وے سے وہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فینٹیسی تو یہ ہوگی نا کہ سویلو ہیلپ کر رہا ہے، یا جو اسٹیچو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ فینٹیسی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ملکہ وکٹوریہ کے دور کی جو ریالٹیز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس میں آئرنی ہے جی، دا اسٹوری بیئرس، بیئرس کا مطلب برداشت کرنا ہوتا ہے، بیئر کا مطلب رکھنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دا اسٹوری بیئرس مینی آئرنک سچویشنز، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آئرنی بھی ہے۔ آئرنی کیا ہے کہ ریورسل آف ایکشن یا ریورسل ان ٹاکس، کہ وہ سویلو سے کہتے ہیں کہ ہو آر یو، وہ کہتا ہے آئی ایم دا ہیپی پرنس، وہ مجسمہ رو رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجسمے کا رونا بھی جو ہے نا وہ ایک آئرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اسٹونز نیور ویپ، پتھر کبھی روتے نہیں، یہ آئرنی۔ لیکن دوسری طرف اگر غور کیا جائے تو آسکر وائلڈ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں اتنے غم ہیں کہ پتھر بھی رو پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ آئرنی ہوتی ہے۔ تو وہ جو سویلو ہے وہ کہتا ہے ہو آر یو، وہ کہتا ہے آئی ایم ہیپی پرنس، دیکھیں کتنی بڑی آئرنی ہے۔ وہ کہتا ہے یور نیم از ہیپی پرنس اور یو آر ناٹ ہیپی، یو آر ویپنگ، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب کہ ہیپی پرنس کو تو ہنسنا چاہیے، یو آر ویپنگ، یہ آئرنی ہے۔ اور دوسری آئرنی کیا ہے کہ دیر آر مینی پرابلمز اینڈ ڈیفیکلٹیز ان دا ورلڈ، ایون اسٹیچو ویپس، کہ اسٹیچو جو ہوتا ہے وہ بھی روتا ہے، پتھر بھی رو پڑتے ہیں۔ تو یہ کریٹیسزم ہے، آئرنی جو ہے نا وہ دیٹ از اے بیسک ویپن آف کریٹیسزم۔ تو اس سٹوری کے اندر آپ کو آئرنی جو ہے وہ نظر آئے گی، اور مورل بھی ہے اس کا، مورل ٹھیک ہے نا۔ مورل کیا ہے؟ دوز ہو ہیلپ، جو وہ لوگ جو مدد کرتے ہیں، دا سفرنگ ہیومینٹیز ٹھیک ہے نا، یعنی تکلیف میں جو لوگ جو ان کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آر فیورڈ بائی گاڈ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو دکھی انسانیت کی مدد کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ جو ہے نا وہ ان سے خوش ہوتا ہے، اللہ ان کو فیور کرتا ہے، وہ اللہ کی فیورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک میسج بھی دے دیا، کیونکہ اینڈ پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اینجل آف ہیون سے کہتے ہیں جاؤ دنیا میں اور سروے کرو اور دو پیاری چیزیں لے کر آؤ۔ تو وہ جو اینجل ہے وہ پوری دنیا کا ایک چکر لگاتا ہے، اور آخر میں وہ بروکن ہارٹ اور جو ڈیڈ سویلو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اینجل کی اس چوائس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ رکھ دو، اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑی ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ سٹوری ہے۔ اس کے مورل کے اوپر کوشچن آ سکتا ہے، فینٹیسی کے اوپر آ سکتا ہے، فینٹیسی ود ریئلٹی کے اوپر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آئرنی کے اوپر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بات فالو کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے پوائنٹس میں پڑھنے لگا ہوں۔ نمبر 1، دا ہیپی پرنس از اے شارٹ اسٹوری اباؤٹ اے پرنس ہو لیوڈ ہیپیلی ان ہز پیلس، پیلس کہتے ہیں محل، یعنی جب وہ پاور میں تھے تو محل کے اندر وہ خوشیاں مناتا رہتا تھا۔ نمبر 2،
دا اسٹوری از سویئر کریٹیسزم، شدید تنقید ہے، شدید تنقید آن وکٹورین ایج، ملکہ وکٹوریہ کا جو دور تھا نا اس کے اوپر شدید تنقید ہے۔ اٹ از فینٹیسی، یہ فینٹیسی ہے، اسٹوری فل آف آئرنک ریمارکس اینڈ سچویشن، جس میں آئرنی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فینٹیسی از اے اسٹوری فار اوے، ایف اے آر، ٹھیک ہے نا، فار اوے، جو کہ ہٹ کے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کافی ہٹ کے ہوتی ہے فرام دا ریئلسٹک اپروچ آف لائف، یعنی زندگی کے حقائق سے ہٹ کے ہوتی ہے، ریئلسٹک اپروچ زندگی کے حقائق۔ نمبر 5، آسکر ہیز بلینڈڈ فینٹیسی ود دا ریئل پرابلم آف وکٹورین، اس نے فینٹیسی اور ریئلٹی کو بلینڈ کر دیا، بلینڈ کا مطلب ہے کہ مکس اپ کر دیا ہے، ملا دیا ہے۔ نمبر 6، in English history the Victorian age was a problematic era، ٹھیک ہے نا، problematic era، مسائل کا دور تھا، یعنی وسط دور تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، that age was full of many social and political problems، اس میں بہت سے سیاسی اور سماجی مسائل تھے لوگوں کو۔ in that age the rulers were quite calvish، جو رولرز تھے وہ بڑے کیلوج تھے، بے حس تھے۔ unaware of the problem of the common people، عام لوگوں کے مسائل سے بے خبر تھے، unaware بے خبر ہے۔ the people were biased، لوگ تعصبی تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی امیروں کی فیور کرتے تھے اور غریبوں سے نفرت کرتے۔ ہائپوکریٹس، منافق تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی چڑھتے سورج کی پوجا کرتے تھے۔ فلیٹرر، اور خوش آمدی تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا میسج دیا ہے کہ جس معاشرے میں لوگ باعث ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، فلیٹرر ہوتے ہیں، وہ معاشرہ جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ مثلا وہاں پہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، when the happy prince was alive، جب وہ زندہ تھا، he didn't know of the miseries of life، اسے نہیں پتا تھا کہ زندگی کے مسائل کیا ہے۔ اچھا جی، after his death he is richly decorated، خوب سجا ہوا، richly decorated، خوب سجا ہوا۔ having layers of gold، اس کے اوپر سونے کی پرتیں چڑھی ہوئی تھی، جو مجسمہ تھا سجا ہوا اور سونے کی پرتیں چڑھائی ہوئی تھی۔ and many precious stones studded، اور بہت سے قیمتی پتھر جڑے تھے، سٹڈ ہوتا ہے جڑنا۔ وہ جو مجسمہ تھا واز فکسڈ آن ہائی کالم، ایک اونچی جگہ پہ فکس کیا گیا، ان دا مڈل آف دا سٹی، شہر کے وسط میں۔ نمبر 12، when he saw the miseries of the common people، جب اس نے عام لوگوں کی خستہ حالی کو دیکھا، he started weeping، اس نے رونا شروع کر دیا۔ but being fixed، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ فکس تھا، he was unable to help them، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ نمبر 13، he requested a migrating swallow، ایک ہجرت کرتی ہوئی، کیونکہ جو انگلینڈ میں سویلو ہوتے ہیں نا یہ سردی میں مائگریٹ کرتے ہیں ایجپٹ کی طرف، تو وہ ایجپٹ کی طرف ہجرت کر رہا تھا۔ سویلو ابابیل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابابیل ایک مہاجر جو ابابیل تھا۔ ٹو ہیلپ ہم ڈسٹریبیوٹنگ آل ہز گولڈ اینڈ پریشیس روپیز، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کا سونا، یعنی اسٹیچو کے اوپر جو سونا چڑھا ہوا تھا اس کی جو لیئر تھی، اور جو اس کا جو ہے وہ روبیز تھے، روبیز یہ یقوت سرخ پتھر ہے، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے کہ اس کو تقسیم کرو غریبوں میں۔ اینڈ سفاری، یہ سفاری نیلم کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک قیمتی پتھر ہے، امنگ دا پور، وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں غریبوں میں تقسیم کرو۔ اور 14 پہ ہے جی، گریجولی، آہستہ آہستہ دا لائف اسٹینڈرڈ اسٹارٹڈ امپروونگ، عام آدمی کا معیار زندگی بہتر ہونا شروع ہوا۔ بٹ اسٹیچو لاسٹ اٹس آؤٹ ورڈ بیوٹی، لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ضائع ہو گئی۔ سویلو ڈائیڈ، سردی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اینڈ اسٹیچو واز سینٹ ٹو فاؤنڈری، فاؤنڈری کہتے ہیں ملز، یہاں اس کو میلٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، میلٹ پگھلایا جانا ہے۔ دا ورکر تھریو آؤٹ ہز لیڈن ہارٹ، اس کا جو شیشے کا بنا ہوا دل تھا نا، لیڈن ہارٹ، شیشے کا، وہ پگھلا نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دیا۔
اور لاسٹ پہ آن گاڈز کمانڈ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دا اینجل آف دا ہیون پکڈ اپ ڈیل سویلو، فرشتہ جنت نے وہ ڈیل سویلو کو اٹھایا، اینڈ بروکن ہارٹ آف دا اسٹیچو اینڈ پلیس دیم، اور رکھ دیا آن ہائی پلیس ان ہیون، جنت میں اعلیٰ مقام پہ رکھ دیا، یعنی اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا.